how to maintain such victory which Jesus has given us. It is a challenge because we are in a troublesome world. Every day we are having fight with devil, with Satan. How to be a victorious. हमें कैसे फतह को कायम रखना है और खुदावन में हमने मजबूत होना है, आगे बढ़ना है. जैसे कि हमने देखा कि हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया और सुबह सवेरे जब हम गीत गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था. हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया. तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि एक ईमानदार जो है उसकी जिंदगी में क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से उसने उन पर गलबा हासिल करना है. अजीजों, हमारा मुकाबला जो है, पहले तो ये बात देखने की कि हमारा मुकाबला किसके साथ है और खुदाम के पाक कलाम की रोशनी में हम इस बात को सीखेंगे. बहुत सारे लोग जो हैं वो इब्लीस के बारे में उनकी जो राय है वो बड़ी ही खतरनाक है. वो सोचते हैं कि नहीं, कोई इब्लीस वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है. लेकिन ये खुदाम का पाक कलाम बताता है कि इब्लीस जो है वो मौजूद है. और इफ्सियों उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा. गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब एहतियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको. क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों जो आसमानी मुकामों में है. तो हमारा जो मुकाबला है वो इब्लीस के साथ है. इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा मुकाबला खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि इब्लीस की जो अफवाज हैं, जो इख्तियार वाले हैं, हमारा जो हुकूमतें हैं और जो तारीकी के हाकिम हैं, शरारत की रूहानी फौज आसमानी मुकामों में है. तो शरारत की उन रूहानी फौजों से, इब्लीस की जो उसको शरीर कहा गया है और जिसको हम एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, मुखालिफ मसीह कहते हैं. और इसके बारे में जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है, तो हमें इस गलतफहमी को पहले दूर करना है और हमें ये जानना है कि मुखालिफ मसीह या शैतान जो है वो दुनिया में कैसे काम करता है. पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 18 आयत. आए लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं. इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है. तो हमें इस बात को सीखना है, याद रखना है कि हमारा मुकाबला जो है वो इब्लीस की जो रूहानी फौजें हैं, जो शरीर की जो फौजें हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला है. खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ. खुदावंद यीशु मसीह ने निजात का काम जो है वो मुकम्मल किया. खुदावंद ने मखलसी का काम जो है मुकम्मल किया. खुदावंद ने बाप के साथ सुलह का जो काम था उसको मुकम्मल किया. अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? अजीजों, खुदावंद ने हमें रास्तबाज ठहरा दिया, मुफ्त रास्तबाज ठहराया है. हमने कुछ उसके लिए पे नहीं किया. ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मेहरबानी है, खुदावंद का तरस है कि उसने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है. अब सवाल ही पैदा होता है कि हमने कैसे खुदावंद के साथ चलना है, कैसे इस बात को हमने जारी और सारी रखना है. खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें कुछ तरीकाकार जो है वो बताते हैं. और पहली बात जो हम इसमें देखते हैं रोमियो के खत में उसके 12 बाब में, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं. आई बिसीच यू, आई रिक्वेस्ट यू. उसके दिल पर बड़ा एक बोझ है और वो उस बोझ को हमारे साथ बांटता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, तुमसे दरख्वास्त करता हूं. क्या दरख्वास्त करते हैं जी? वो अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है. यही तुम्हारी माकूल है. अजीजों, उन दिनों में जबकि पौलुस ने ये खत लिखा, लोग जाते थे और कुर्बानी गुजरानते थे. और हम देखते हैं कि जो गैर कौम थे जब वो मंदिरों में जाते, कुर्बानियां गुजरानते. और इसी तरह हम की कलीसिया में भी देखते हैं
کہ پالوس رسول یہ بات کہتے ہیں کہ میں بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پالوس کہتا ہے کہ ہمارے جو بدن ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بدن اپنے نہیں ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کرو۔ ہماری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، ایک ایماندار کی جو روحانی زندگی ہے اس میں یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے اپنے بدن جو ہیں وہ ایسی قربانی کی نظر کرنا جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ عزیزو، جو ہمارا ذہن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جو اس پہ پہلے بھی اس بات پر اسٹڈی جو ہے دے چکا ہوں کہ ہمیں ذہنی طور پر ہمیں مینٹلی کیسے گرو کرنا ہے، کیسے ہم نے خدا میں بڑھنا اور مضبوط ہونا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے اس کی، ہمارے مائنڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ کی زندگی کو ڈیزائن کرنے میں، آگے بڑھنے میں، چاہے وہ آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں یا آپ فزیکلی گرو کرتے ہیں۔ یور مائنڈ از پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول۔ آپ کا ذہن جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ہمیں قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یار اس کی ذہنیت ہی خراب ہے، اس کا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کوئی بندہ اچھا کام، یار وہ بڑا ذہین ہے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، وہ بہت ہی کیپیبل ہے، اس کی اچھی سوچ ہے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ Maintaining your victory is very important, and in that maintenance, in that growth, your mind is playing very important role. آپ کے ذہن کو بہت زیادہ اہمیت خدا کا پاک کلام دیتا ہے، اور اس لیے دوسری آیت میں کہتا ہے جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اچھا، اس میں ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی اور مردوں میں سے جی اٹھے تو ہم کوئی سپر ہیومن بینگ بن گئے ہیں۔ وی آر ناٹ پرفیکٹ، ہم کامل نہیں ہیں، لیکن ہم کاملیت کے اس راہ پر چل نکلے ہیں۔ وی آر ان دا پروسیس آف دیٹ سینکٹیفیکیشن، ہم پاکیزگی کے اس عمل میں سے گزر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی یہ مت سوچے کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے، اب میں کوئی سن پروف ہو گیا ہوں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، یا میں کوئی، میرے سے کوئی بدی نہیں ہو سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتا۔ پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے۔ خداوند کا پاک روح، یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنے کی ہے، اور یہ آج ہمارا خاص جو مضمون ہے کہ ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اپنی روحانی زندگی کو، اپنی جو فتح ہے اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کا پاک روح جو ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی سیکھا کہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ خداوند کو معلوم تھا کہ میرے شاگرد جو ہیں ان کو قوت کے لباس کی ضرورت ہے، ان کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، ان کو خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ عزیزو، ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور وہ الزام لگانے والا ہے، وہ تباہی اور بربادی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے ذہن کو گرپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب تک ہم خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم اپنی اس وکٹری کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس فکرے کو غور سے دیکھیں تو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اور پھر آگے دیتا ہے معلوم کرتے رہو۔ یہ ایک پروسیس ہے، اور ہمیں اس میں روزانہ اس میں سے ہمیں، میں ایک اور ورد آپ کے ساتھ
شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ روز مرہ کا جو ایک کام ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے روزانہ خداوند میں مضبوط ہونا ہے۔ کولوسیوں کا 2 باب اس کی 6 اور 7 کولوسیans chapter 2 verse 6 and 7۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو، اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پر، اس طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ کیا یہ 3 چیزیں ہیں؟ خداوند کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مانا ہے کہ وہ ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور دوبارہ وہ آنے والا ہے۔ That is our faith, that is our creed، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب آگے کیا کہتے ہیں پالوس رسول؟ اس میں چلتے رہو، رکنا نہیں ہے۔ There should be stillness in our life، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پر سے مضبوط رہو، خوب شکرگزاری کیا کرو۔ تو ہم نے اپنی اس جو فتح ہے اس کو کیسے ہم نے قائم رکھنا ہے؟ پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کریں کہ ہمیں خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند مسیح نے صلیب پر جان دی اور اب شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ Course devil is active in this world۔ ہمارا جو اب مقابلہ ہے وہ ابلیس کی ان شریر کی افواج کے ساتھ ہے، اور ہمیں جب تک ہم اس جلال میں داخل نہیں ہو جاتے، جب تک ہم خداوند کے اس جلال میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں روزانہ ابلیس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ اس لیے آرام اور چین سے ہم یہ نہ وہ بات جی ٹھیک ہے جی یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہو گئے تو کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ ابھی تو کام جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ جیسے جیسے آپ خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں، ابلیس اور زیادہ ہمارے لیے مشکلات جو ہے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند میں مضبوط ہونا ہے، اس میں چلتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ جب وہ روح اقدس آئے گا، جب وہ روح حق آئے گا تو تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سکھائے گا۔ اس لیے ہمیں خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے، ہمیں نئی پیدائش کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے، جب آپ خداوند میں نیا مخلوق بن جاتے ہیں، تو خداوند کا پاک روح ہماری زندگی کنٹرول لے لیتا ہے، تو پھر ہم اس وکٹری کو، اس فتح کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے، ٹھیک ہے، خداوند نے پاک روح دے دیا، یہ خداوند کی بخشش ہے، خداوند کا فضل ہے، اس کو ہم روپوں سے نہیں خرید سکتے، اس کو اپنی مذہبی جو ریاضت اس سے نہیں خرید سکتے۔ That is the grace of God, that is a gift from God۔ وہ خداوند سے ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے، انعام ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس میں ہم نے کیسے اس بات میں اور آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ خداوند کا پاک کلام ہے۔ ہر روز ہمیں خداوند کے پاک کلام کو سیکھنا ہے، خداوند کے پاک کلام پر غور کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سپوز آپ نے مرسیڈیز لی، یا آپ نے BMW لی، یا کوئی بھی اچھی گاڑی آپ نے لی، فورڈ لی، چلیں جی ہم انگلش گاڑی کی طرف چلتے ہیں، تو جو مینوفیکچر ہے وہ اس کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس میں کیا ہے، انجن کا کیا ہے، گیئر باکس کیسا ہے، ساری اس کی، تو وہ آپ کو ایک بک ملتی ہے، ایک مینول ملتا ہے جس میں وہ سب کچھ درج ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ آپ سٹک ہو جاتے ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ مینول کو کم استعمال کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پر پرابلم ہے، اور فوراً اس کو ڈھونڈا اور اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں وہ بھی اس کو کنسلٹ کرتے ہیں، وہ انجینئر ہوتے ہیں، جو بھی میکینک ہوتے ہیں، تو وہ اس کو جو گائیڈ بک ہوتی ہے یا مینول ہوتا ہے اس کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ تو خداوند کی جو زندگی گزارنے کے لیے جو گائیڈ بک ہے، جو مینول ہے، وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے۔ تو جب تک
آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ اس کو حاصل نہیں کریں گے، جب تک آپ تعلیم نہیں پائیں گے، جب تک آپ بائبل کو نہیں سیکھیں گے، یو کین ناٹ مینٹین یور اسپرچل لائف. اس لیے یہ خدا کا پاک کلام صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو لیں اور اپنے گھر میں رکھ دیں، نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور اس میں مضبوط ہونا ہے، اس میں جڑ پکڑنا ہے. یہ خدا کا پاک کلام جو ہے یہ انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم خدا میں بڑھیں اور ترقی کریں. یہ آپ کے پاس یہ تو تھوڑی بڑی بیسک باتیں ہیں، کوئی گہری بات بتائیں. دیکھیے جب ہم ابھی تک جو دودھ پینے والے، ہم ابھی تک ان کو جو ہماری جو حالت بچے ہیں، ہم یہ بنیادی باتیں اگر ہم بائبل مقدس کو نہیں پڑھ رہے. دوسری بات جو اس میں ہے، ہاؤ ٹو مینٹین یور اسپرچل لائف اور یور وکٹری، دیٹ از پریئر. اگر آپ بائبل میں نہیں پڑھتے، اگر آپ دعا نہیں کرتے، بے شک یہ بنیادی باتیں ہیں، لیکن یہ دونوں ہی بہت زیادہ ان کا فقدان ہے، بہت زیادہ ہماری زندگی میں ان کی کمی ہے. ہم دنیا جہان کی چیزیں جو ہیں ان پر غور کرتے رہتے ہیں، ہم بڑے باقاعدگی کے ساتھ نیوز دیکھتے ہیں، شاید کوئی اپنی فیوریٹ فلم دیکھتے ہیں، کوئی اپنا فیوریٹ ڈراما دیکھتے ہیں. ہم کہیں نہ کہ وہ یار میرا ڈراما نہ مس ہو جائے، وہ میری فلم نہ مس ہو جائے، میری وہ فلاں سیریز نہ مس ہو جائے. ہم اپنے فیوریٹ ٹیم کا میچ دیکھنا بڑا پسند کرتے ہیں. ہم اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ وقت بسر کرنا بڑا پسند، یار کافی دن ہو گیا میں آپ سے ملا نہیں، وہ کافی دن ہو گیا جی آپ میری طرف نہیں آئے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کافی دن ہو گیا میں نے بائبل نہیں پڑھی، کافی دن ہو گیا میں نے دعا نہیں کی، کافی دن ہو گیا میں چرچ نہیں گیا. تو آپ کی اسپرچل گروتھ میں خداوند کا جو پاک کلام ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو گیت ہم گایا کرتے تھے، ریڈ یور بائبل پرے ایوری ڈے، ریڈ یور بائبل پرے ایوری ڈے، پرے ایوری ڈے، پرے ایوری ڈے. بائبل پڑھو کرو دعا، کرو دعا، کرو دعا. بائبل پڑھو کرو دعا کہ تم بڑھتے جاؤ. ہاں جی، بچپن کی جو چیزیں ہیں نا وہ ابھی تک ذہن میں ہے. ریڈ یور بائبل پرے ایوری ڈے، بائبل پڑھو کرو دعا کہ تم بڑھتے جاؤ، اس میں مضبوط ہوتے جاؤ، اس میں جڑ پکڑتے جاؤ. اگرچہ یہ باتیں بڑی سادہ سی لگتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ اس فتح کو آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں قائم رکھ سکیں گے. میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ جو ہمارا ذہن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہاسپٹلز میں خاص جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سیٹ کیا گیا ہے، جہاں پر جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو جن کو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. میرا بیٹا ایک دفعہ ڈاگ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈاگ بڑا پیارا تھا، تو جو کیئر تھا اس نے کہا کہ جی ڈاگ تو واقعی بہت پیارا ہے لیکن اس کی ایک پرابلم ہے. میں نے کہا جی کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں جس کو بیہیویئر پرابلم ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے یار، ڈاگ ہے یار. تو کہتا ہے کہ ریزن بیکاز یہ جو ڈاگ ہے جس عورت کے پاس تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اکیلی رہتی تھی، تو یہ اسٹرینجر کو پسند نہیں کرتا. یہ جب کوئی آتا ہے تو اس کا بیہیویئر جو ہے بڑا ڈینجرس ہے. تو میں نے کہا نہیں یار ہمیں ایسا ڈاگ نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے گھر میں تو بہت لوگ آنا جانا ہے، تو یہ جو ڈاگ ہے اس کی تو یہ پرابلم ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے. بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، بیہیویئر پرابلم. مائنڈ سیٹ، آپ کا ذہن جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ کا ذہن ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس لیے خداوند نے ذہن کو بہت زیادہ اہمیت دی. اسے کہا کہ اگر کسی نے کسی کو بری نیت سے دیکھ ہی لیا تو اس نے زنا کر لیا. جب اپنے ذہن میں آپ سوچ لیتے ہیں کسی کام کے لیے. میں نے ایک ڈرامہ دیکھا کافی سال پہلے کی بات ہے، اس میں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان کی آرگومنٹ ہوئی اور جو شوہر ہے اس نے بھی کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دے دوں گا. تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے ناراض ہو کے تو چلی گئی. اس نے بعد میں ریئلائز کیا اور اس نے جا کر تو اپنی بیوی کو کہا کہ سوری میں I was angry اور میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی. اس نے کہا نہیں، جب آپ نے سوچ لیا
آپ نے مجھے ڈائیورس دی نہیں، لیکن آپ نے جب اپنے ذہن میں یہ بات آپ کے آ گئی کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود می، یو آر گوئنگ ٹو ڈائیورس می، کہتا کہ آپ نے وہ طلاق جو ہے وہ مجھے دے دی، بیکاز وہ پہلے بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئی، بعد میں آپ نے اس کو پروڈیوس کیا، آپ نے بعد میں اس کو کہا. تو آپ کا ذہن جو ہے یہ ایک فیکٹری ہے جہاں پر چیزیں پروڈیوس ہونے سے پہلے وہاں پر بنتی ہیں، پروڈکٹ وہاں پر تیار ہوتی ہے، سوچ وہاں پر بنتی ہے، خیال وہاں پر بنتے ہیں، آپ پھر ان خیالات کو عملی جامہ پہناتے ہیں. جب کوئی قتل کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے وہ پلان کرتا ہے، جب چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے پہلے پلان کرتا ہے، جب کوئی اچھا کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پہلے اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ جی آج میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے. تو آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہتے ہیں نا اپنے ذہن کو ٹھیک رکھیں جی، اپنے دماغ کو ٹھیک رکھیں. تو اپنی فتح کو قائم رکھنے کے لیے، اس میں مضبوط ہونے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینٹین یور مائنڈ سیٹ. اپنے ذہن کو ٹھیک رکھیں اور یہی آپ کی معقول عبادت ہے. اس میں جڑ پکڑتے جائیں، اس میں تعمیر ہوتے جائیں. اور ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے ایک جو ورد دیکھا، میں دوبارہ اس کی طرف جاؤں گا اور جو ہتھیار وہاں پر بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ خداوند کے وہ ہتھیار ہے جو ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں. 13 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو. 17 آیت کو غور سے سنیے گا. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خداوند کا کلام ہے لے لو. نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. نجات کا خود جو ہیلمٹ ہوتا ہے، جب سپاہی جو ہیں وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ہیلمٹ جو ہے وہ ان کے سر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایک پروٹیکشن ہے ہیلمٹ جو ہے. تو خداوند کا پاک کلام ہے نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن. ہم نے ابھی پچھلے دنوں سیلیبریٹ کیا کہ خداوند نے ہمیں نجات دی ہے. ہمیں نجات کا خود جو ہے اس کو پہننے کی ضرورت ہے. اور روح کی تلوار آگے چل کے اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے، سورڈ آف اسپرٹ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام لے لیں اور نجات کا خود. یہ دو جو ویپن ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک تو نجات کا خود پہن کے رکھنا، خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند تو میرے ذہن کو، میرے خیالات کو، میری سوچوں کو اپنے قبضہ میں لے لے، تاکہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے ذہن کو قابو میں نہ لا سکے، ہماری سوچ کو قابو میں نہ لا سکے. نجات کا خود جو ہے اس کو پہن لے. اور کلام جو ہے جس کے بارے میں کہا کہ روح کی تلوار ہے، 2 ایج سورڈ. اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا کسی بھی سپاہی کے لیے، نجات کا خود اور روح کی تلوار. اگر آپ کے پاس تلوار ہی نہیں ہے تو آپ ابلیس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں خداوند کے پاک کلام کو لینا ہے، ہمیں نجات کے خود کو پہننا ہے. اور جیسے کبھی ہم نے رومی کے خط میں سے پڑھا کہ ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو دیکھنا ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارا ذہن کیسا ہے. اور میں واپس اسی ورد پر جاؤں گا اور رومیو اس کا 12 باب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس جہان کا ہم شکل نہیں بننا. We don't need to adopt the mind of this world. اس جہان کے اگر ہم شکل بن جاتے ہیں تو پھر ہماری عقل جو ہے نہیں ہو سکتی. لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بلو، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بد. اب یہ ہمیں جو ہماری ایک اپیرنس ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، آؤٹ ورڈ اپیرنس کی بات نہیں ہو رہی، یہ انورڈ جو پرسن ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے
کہ اپنی صورت بدلتے جائیں. وہی بات کہ جب آپ کا باطن جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو آپ کا ظاہری پن بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. آپ کا جو آؤٹ ورڈ جو آپ کے پیرنٹس ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی. اور رومیو کے خط میں ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. رومیوز کا 8 باب اور اس کی 5 آیت. اس کے بارے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جسمانی نیت کیا ہے اور روحانی نیت کیا ہے. اس لیے ہمیں اس فتح کو قائم رکھنے کے لیے میں جب دعا کر رہا تھا آج کے سبجیکٹ کے لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا, ہم نے بہت زیادہ شکرگزاری کی اس بات کے لیے which is very good, اچھی بات ہے. لیکن اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے, آگے ہم نے کیا اس چیز کو کیسے اس کو ہم نے ابھی ہمارے پاس ایک لمبا سفر ہے, ایک زندگی ہے, اس میں ہم نے اس اپنی نجات کو, ہم نے اس فتح کو کیسے مینٹین کرنا ہے. نجات تو خداوند نے ہمیں دے دی ہے, اس کی طرف سے مفت ہے, خداوند ہمیں مفت نجات دیتا ہے, لیکن ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا. جب پالوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں رومیوز کا 7واں باب اور اس کی 22 آیت کو, کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں, مگر مجھے اپنے نظام میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت میں کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں, اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. اپنے خدا مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں. غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. اگر ہم گناہ کی شریعت کے محکوم ہیں تو ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, خداوند سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری جو باطنی انسانیت ہے, جو انر پرسن ہے, خداوند اس کو تبدیل کرے. خداوند نے تو نجات دے دی, اس نے صلیب پر برملا کہا کہ تمام ہوا, ہمارے کفارے کا کام تمام ہو گیا, ہماری نجات کا کام مکمل ہو گیا, ہماری باپ کے ساتھ صلح ہوگی. اب آپ دیکھیں گے کہ دفعہ لوگ صلح کر لیتے ہیں پھر دوبارہ مطلب جھگڑا ہو جاتا ہے نا. تو اگر آپ نے خدا کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی ہے لیکن خدا کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے, وہ پاک ہے, وہ قدوس ہے, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے جی میری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی, اب میں جو مرضی کروں, ایسی بات نہیں ہے. پالوس کہتا ہے کہ کیا ہم گناہ ہی کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ نہیں. خدا کی جو محبت کی شریعت ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے, قائل کرتی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. اس لیے عزیزو ہمیں روحانی نیت کی ضرورت ہے تاکہ زندگی اور اطمینان حاصل کریں. ہمیں خدا کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود فاتح ہے اور ہمیں فتح سے بڑھ کر ضربہ بخشتا ہے. تو ہمیں خدا کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم روز بروز خدا کی مرضی کو اپنی زندگی پورا کرتے جائیں. اور روز بروز جیسے ایک چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے نا, جیسے آپ کپڑے لیتے ہیں, ان کو دھوتے ہیں, استری کرتے ہیں, آپ شوز لیتے ہیں, ان کو پالش کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں اس کو. The same way you need to maintain your mind. آپ کو روزانہ اس کو جیسے دھول پڑ جاتی ہے. This is the spiritual pollution in this world. اور اس spiritual pollution میں, اس آلودگی میں روحانی آلودگی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آپ بہت فریش ہوتے ہیں اسپرچولی, آپ کی جو نرشمنٹ ہے آپ کو ملتی ہے, خوراک ملتی ہے, لیکن جیسے آپ باہر جاتے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ سوچتے ہیں اچھا چلے یہاں پر یار یہ جھوٹ بولنا پڑے گا, یہاں پہ مجھے یہ کام بھی بزنس کرنا ہے, یار کیا کروں یار. آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ کہنا پڑتا ہے, کسی کو کچھ کہنا پڑتا ہے. تو دیٹ از اے اسپرچل پولوشن. آپ کا ذہن جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پروٹیکشن کی, اور وہ پروٹیکشن جو ہے وہ خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گفٹ جو خداوند نے ہمیں دیا ہے, وہ نجات جو خداوند نے ہمیں دی ہے, اگر آپ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس میں رہنا چاہتے ہیں, یعنی کہ چلو جی پھر اگلے سال ایسٹر آئے گا پھر دیکھا جائے گا, نہیں. اگر آپ اس میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں, قائم رہنا چاہتے ہیں, then you have to spend time in prayer. You need to read the word of God. You need to spend time with your God. آپ کو خدا کے ساتھ وقت بسر کرنے کی ضرورت ہے,
खुदावन से दुआ करने की जरूरत है ताकि खुदावन हमें संभाले, हमें मजबूत करे। मेरी ये दुआ है कि खुदावन आपके साथ हो, आपको बरकत दे, ताकि आप खुदावन के पाक कलाम की रोशनी में रोज बरोज उसमें तामीर होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं और मजबूत होते जाएं। खुदावन आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदावन पाक खुदा, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें मजबूत करता है। ऐ प्यार खुदावन, तू हमें तौफीक दे कि हम तुझ में मजबूत होते जड़ पकड़ते जाएं। प्यार यीशु, मैं तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ प्यार खुदावन, तूने हमें फतह दी है, तूने सलीब पर जान दी है। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम उस निजात में कायम रह सकें। खुदावन हमारा मुकाबला इब्लीस की रूहानी फौजों से है, शरीर की शरारत की उन फौजों से है। खुदावन हमें तौफीक दे कि तेरे पाक रूह की मदद से हम इब्लीस पर गलबा हासिल कर सकें। खुदावन तू आज तमाम दिन हमारे साथ हो, बड़ी बरकत दे। मैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। आने वाले दिनों में खुदावन तू हर कदम पर हमारे साथ होना। प्यारे खुदावन, मैं तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ। खासतौर पर आज सुबह खुदावन हम दुआ करते हैं भाई मजीद सईद के लिए, क्या खुदावन तो अपने बंदा के साथ हो, उसकी सारी हार्ट की तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खुदावन ने कुव्वत से तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत दे। और भी जितने लोग हैं खुदावन कोविड-19 की वजह से खुदावन बीमार हैं, आइसोलेशन में हैं, मुसीबत में हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम आलमगीर कलीसिया की तेरी बरकत चाहते हैं। बच्चों के लिए खुदा तेरी पनाह चाहते हैं। तमाम डॉक्टर नर्सिस के लिए तेरी पनाह चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो इस मुल्क को संभाल। हम क्वीन के लिए, उनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने घरानों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं। तमाम बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों भाइयों को खुदा हम सामने लाते हो, तेरी बरकत चाहते हैं। सबके साथ हो, यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और रब्बाना मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन।